किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो दरस निज़ामी का फाजिल नहीं था कि नजास्त गलीज़ा और खफीफ़ा के हकाम उसने पढ़े। वो पहली क्लास का, दूसरी क्लास का 7-8 साल का एक बच्चा था। मैं सोच में डूब गया। उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई और ये 7 साल का बच्चा पांचे के ऊपर पड़े हुए जानवर के पेशाब के गैर मरी चींटे को भी गवारा नहीं कर रहा। तो अंदर से आवाज आई, वो है डॉक्टर लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं। तो ये है बच्चा लेकिन माँ ने गुड्डी में प्यारी मुस्तफ़ा का दे दिया है, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर गया है। तो जिंदगी का सारा जमाल इसी दहलीज से मिलेगा। फिर सैयद सलीम गिलानी के शेर पे आ जाइए, न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तो जिंदगी का नूर मिलता ही इसी चौखट से है। मैं ये रहमतुल लिल आलमीन का उन्वान है, तो हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, पूरी इंसानियत मकरूज है मुस्तफ़ा की। इंसानियत जिस तरह पिट रही थी, लुट रही थी, कट रही थी और जिस तरह जलील व रुसवा हो रही थी। मैं ज़ंज़ीबार में उस जजीरे में गया जहाँ पूरे अफ्रीका से गुलाम बांध करके लाए जाते और जंजीरों में जकड़ दिए जाते और फिर कश्तियाँ भर भर के और जहाज भर भर के पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते। तो दिल दहल जाता है वो मनाजर देख करके। वहाँ गुलाम नहीं है, बस वो जगह देख करके तबीयत में एक अजीब बेचैनी और एक अजीब कैफियत पैदा होती है। अब बताओ जरा, तसव्वुर में लाओ वो मंजर कैसा होगा जब गुलामों को मंडियों में खड़ा करके उनकी बोलियां दी जा रही होती थी। कितना दर्दनाक मंजर कि अच्छा, कभी ऐसा होता, तारीख बताती कि 2 सगे भाई बजदे बन के, गुलाम बन के बिकने के लिए आते हैं और लोग उनको खरीदने के लिए बोलियां दे रहे होते हैं। मंडी मवेशियों में अगर आप कभी नहीं गए तो ईद कुर्बान के मौके पर जो आज़ी मंडियाँ लगती हैं, तो वहाँ तो आपने मंजर देखा होगा, जानवर की कमर टटोल करके उसके वजन का अंदाज़ा किया जाता है और उसका मुंह खोल करके उसके दांत गिन करके समझा जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। यही इंसानों के साथ होता है। कमर पे बोझ डाल करके उसको चला के देखा जाता है कि कितना वजन उठा सकता है, उस हिसाब से इसकी बोली दी। ये इंसानों के साथ होता था। और ये दुनिया की मंडियों में तमाशे लगते थे कि 2 सगे भाई बिकने के लिए बजदे बन के, गुलाम बन के आते। एक को शर्क के रहने वाला खरीद लेता और एक को गरब के रहने वाला खरीद लेता। और फिर जब 2 भाई आपस में जुदा रहे, हो रहे होते, देख कर गुलाम बन के जा रहे होते और फिर फटी फटी नजरों से मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देख रहे होते। जरा चश्मे तसव्वुर में वो मंजर बनाइएगा। माँ और बेटा बिकने के लिए एक ही मंडी में खड़े होते। माँ कनीज बन के बिक रही होती और बेटा बजदा बन के, गुलाम बन के बिक रहा होता। अब जरा सीने में आप भी दिल रखते हैं, वो कैसा मंजर होता होगा कि जब जवान बेटे के सामने उसकी माँ की बोलियां लग रही और मुख्तलिफ बोलियां वाले उस बेचने वाले से कह रहे हो कि इसकी इतनी कीमत नहीं है, ये इस लायक नहीं है, कितने पैसे दिए जाए। और उसके अंदर 100 ऐब लगाते हो कि इसके अंदर ये नक्श है, इसके अंदर ये नक्श है। और बेटा सामने मजबूर होके पाव बजोना, हाथों में बेड़ी है और वो ये मंजर अपनी आंखों के साथ सामने देख रहा है कि मेरी माँ की बोलियां लग रही हैं और माँ बेटे की लगती हुई बोलियां सुन रही है। और फिर जब माँ और बेटा दोनों बिक जाते हैं और एक शहर में जा रहा है और दूसरा गुलाम बन के दूसरे शहर में जा रहा है, जरा चश्मे तसव्वुर में एक लम्हे के लिए ये मंजर लाइएगा, रूह कांप उठती है कि माँ कैसे पलट पलट के देखती होगी और बेटे के दिल पे और कलेजे पे क्या बीतती होगी कि उसकी माँ बिक के, लोंडी बन के, कनीज बन के जा रही है और गुलाम की कोई हैसियत नहीं है। इकबाल ने कहा था, गुलामी क्या है, ज़ौक़ हुस्न ज़ेबाई से मालूम है, जिसे ज़ेबा कहीं आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। गुलाम गुलाम होता है। गुलाम आका का जूता धूप से उठा के छांव में रख देता है, आका इस पे भी कोड़े मारता है कि तूने मुझे पूछा नहीं, इज़्ज़त क्यों नहीं लिया। फिर तुलुए मेहरे फारा होता है, सुहानी सुबह फूटती है। आपने उलमा से सुना कि जूली हुजूर की विलादत हुई तो सवैबा लौटी ने जाके अबू लहब से कहा कि तेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ है।
تو اس نے اشارہ کر کے انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے. اور اس کے بعد اس کو اس کا جو صلہ ملا یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم ابھی رکھا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کافر غلام آزاد کرو، مسلمان غلام آزاد کرو. ترغیب دی، ویسے ترغیب دی قربت الہی کے لیے غلام آزاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو روز غلام آزاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جمعہ المبارک کے اندر جمعہ جانے سے پہلے غلام آزاد ضرور کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ میں سب سے امیر ہے، انہوں نے 30,000 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے. ایک ماحول بن گیا غلام آزاد کرنے کا. آج دنیا کوئی شکل کی غلامی نہیں ہے. تو یہ کس کی تعلیمات کا، کس کی شریعت کے نظام کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. جواب میں آمنہ کے لال کا نام آئے گا. اور جب تک غلام موجود رہے گا، جو اپنے ساتھ سلوک کرتے ہو، اپنے آپ کے ساتھ انداز زندگی اختیار کیے ہو، وہی غلام کے ساتھ کرو. ابھی آپ نے سنا کہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس کو بھی ناراض ہوتا ہے. یہ غلام کی حیثیت اور اوقات ہے. اب ذرا منظر نامہ بدلا ہوا دیکھیے. حضور علیہ السلام معراج سے واپس آتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دیتی ہوگی؟ تبھی تو اقبال نے کہا تھا تیری غلامی پہ نثار ہزار، تیری غلامی پہ قرباں ہزار آزادی. ایسی غلامی، اللہ اکبر، وہ غلام جس کو کوئی حیثیت نہیں. اور آج صدیاں گزرنے کے بعد آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں بلال حبشی کے نام کی مسجد آپ کو ضرور ملے گی، مسجد بلال ضرور ملے گی. بلکہ اقبال نے تو کہا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا. سلطنت روم اس دور کی سپر طاقت. آج رومی شہنشاہ کا کوئی نام نہیں جانتا. کیسے روم کو زمانے میں نام کیا تھا جو اس دور کا، اس دور کی سپر طاقت کا جو ہے وہ ہیڈ تھا، اس کا نام کیا ہے دنیا نام نہیں جانتی. لیکن کسی بچے سے بھی پوچھ لے میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ کھڑا ہو کر بلال حبشی کا نام لے گا. تو وہ غلامی کو عزت عطا کر دی اور غلام کو اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. تو انسانیت مقروض ہے حضور کی. ساری زندگی وہ شکر ادا کرتی رہے پھر بھی ہمیں شکر ادا نہ ہو پائے. بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. یہ صرف تاریخ کا حوالہ ہی نہیں، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب کسی کو یہ کہا جاتا کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کا منہ کالا ہو جاتا شرمندگی سے. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. اور یہ 6 صدی عیسوی کی ساری تاریخ پڑھ لیں. یہ صرف عرب کی کہانی نہیں، یہاں 10ویں صدی تھی بلکہ صغیر پاک و ہند کی. کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو ہم جھولیاں رشتے دار سب کہتے ہیں تیری وفا کا تقاضا یہ ہے جلدی وہ چتا میں اپنے خامد کے ساتھ جل کے تو مر جائے. اور اگر عورت اس کے لیے تیار نہ ہوتی تو باقاعدہ ایسے گیت گائے جاتے جس سے اس کا ذہن بنتا اور اس کو شراب پلا دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ تحور میں آ کر کے اس عمل سے گزرے. چونکہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کے ساتھ بخوش قسمتی ہو جاتی تو اس خاندان کو وفاشیاروں کا خاندان مانا جاتا. کتنی عورتیں یوں ظالمانہ رسم کا شکار ہو رہی تھی اور وہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی. کوئی پرسانے حال نہیں تھا. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا کوئی نہیں بچی کا ہوگا. بات ذہن میں رکھیے گا. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل. دنیا کے اوپر انسان جو بھی ظلم زیادتی کرتا ہے آخرت کے اندر بھی فیصلے دار باقی رکھے ہوئے. تو سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا لیکن فیصلہ سب سے پہلے قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا.
اور قتل میں بھی ان بچیوں کا مقدمہ سب سے پہلے لایا جائے گا جو زندہ درگور کی ہے، چونکہ ان کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے سوگ کیا. ان کے آنسو، ان کی چیخیں، ان کی سسکیاں ریت میں دب گئی. وہ شخص جس نے کہانی سنائی تھی کہ دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے. اس نے دوسری بات یہی سنائی تھی کہ میں لمبی مسافت کے بعد جب گھر پلٹا تو میرے گھر میں بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ زندہ درگور نہ کر دے، ماں تو پھر بھی ماں ہوتی ہے چاہے جاہلیت کے زمانے کی ہو، تو اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ دیے تھے تاکہ میرا دل پسیج جائے. اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا ابتا ہو کہہ کے مخاطبت کرنے لگی. تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، ایک تو تم نے بیٹی جنم دی ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی. اور میں اس کو لے کر کے جنگل میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا اور ریت کا گڑھا کھودنے لگا. اب بیٹی کو نہیں پتا تھا یہ میرا باپ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بیٹی کا ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا. جب میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ آگے بڑھی اور اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی. میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا. میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں اسے زندہ درگور کروں. خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آ گیا تو بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا مرحلہ کس کا شروع ہونے والا ہے. تو میں نے اس کو دھکا دے دیا اس گڑھے اور مٹی ڈالنے لگا. پہلے تو اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو اس نے معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر. یہ کہانی حضور کو سنا. وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں سے چشمان رحمت سے آنسو ٹپک گئے. کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تو نے ایسا دردناک واقعہ سنایا کہ حضور رو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی فرمائش کو سنانے دو. اس نے کہا حضور میں ریت ڈالتا تھا اور وہ ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی تھی. خیر میں ریت ڈالتا تھا، میرے صفاق دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوا. میں اس ظالمانہ سماج کا حصہ تھا اور میں ہر صورت میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا. اور میں ریت ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی اسی ریت میں جذب ہو گئے، اس کی سسکیاں بھی دب گئی، اس کے جڑے ہوئے معصوم ہاتھ بھی، وہ ننھی پریا، وہ پھولوں جیسی بیٹی، اس کے ہاتھ بھی اس ریت کے اندر دب گئے. اور آج اسلام لایا تو اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں مجھے سونے میں دکھتی تھی اور حضور کی آنکھوں سے آنسو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس وقت ایک باپ کی آواز بلند ہوئی جو شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک سنی گئی اور اس عہد سے لے کر آج تک سنی جا رہی ہے. وہ آپ نے بھی سنی، وہ میں نے بھی سنی. جب بیٹیاں زندہ درگور ہو کے کر کے باپ فخر کر رہا تھا، ایک عالی مرتبہ باپ کی آواز زمانے میں سنی. جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لوگ صرف اس کو کلمہ محبت سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کلمہ جہاد تھا اس دور میں. جب بیٹیاں زندہ درگور کر رہی تھی اور سماج کے خلاف کوئی بولنے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں آیا تو وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا وجیح تھا کہ حضور نے برجستہ کہا یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ حضور میں اپنے قبیلے کی 70 بچی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکی ہوں، کیا میری مقصد نہیں ہو سکتا؟ بیٹیوں کا قتل، اور میں نے کہا کہ اتنا بڑا جرم کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کا کیس سامنے لایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مقتول بچیوں کو بھی لائے گا اور ان کے ظالم باپ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور اللہ پوچھے گا ان بچیوں سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں کاٹی گئی، کیا قصور تھا تمہارا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تمہارے ظالم باپ نے تمہیں کیوں قتل کیا.
باپ سامنے کھڑے، اب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، تم نے یہ غضب کیوں کیا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، عدالتیں محرمات جرم مجرم سے پوچھتے ہیں، اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ کیا محرمات تھے کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ ظلم کیا، قیامت کو۔ بچیوں کے ظالم باپ کھڑے ہیں، نہ ان سے پوچھا، بچیوں سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے کلام بھی کیا جائے، حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا۔ یہ میرے حضور تھے جنہوں نے پھر بتایا، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ملنے آتی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، صحیح بخاری باقی کتب حدیث میں آئی، حضور اپنی مسجد چھوڑ کے اپنی مسجد کے اوپر بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ آج بیٹیوں کے لیے جو پیار ہے، میں گجرا والا کلات مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر کپڑے کے بورے ڈالے ہوئے جا رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس بڑھاپے میں اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ کبھی مجھے آج تک نہیں بولا، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور مجھے کہنے لگا کہ حضرت ایک بیٹی میری رہ گئی ہے جس کی بھی میری شادی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات تو زندہ غور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں ڈال کے مزدوری کر رہا ہے، بیٹی کے ہاتھ میں پردیس کاٹ رہا ہے، وہاں پتھر کوٹ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لے کر، بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے میں نے بہن کے ہاتھ میں لے کر، بیٹیوں کی تعلیم کے لیے باپ اپنے وجود کو بیچنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے، لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتے تھے، ان کے سینے میں یہ پیار ڈالا کس نے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو کیا ہم اس رسول سے بے وفائی کریں گے؟ کیا اس کے دین کو چھوڑ کر کے نئے نئے ازم، نئی نئی افکار کو پنپنے کے لیے ہم مددگار بنیں گے؟ ہم نے تو ساری زندگی اس نبی کے لیے لگانی ہے اور ایک ایک سانس وقف کرنا ہے، انسانیت کو عزت دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی، ورنہ آج انسانیت کا بھٹکا ہوا یہ قافلہ کہاں لڑک کے گر گیا ہوتا، کن اندھیروں میں، کن ظلمتوں میں اور کن جو ہے وہ کھائیوں میں گرا ہوا۔ نصیر اچھا ہوا ان کا ڈر مل گیا، کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے، آج ہم کہاں لڑک کے جا رہے ہوتے، انسانیت کہاں ہوتی؟ یہ بڑے بڑے جغادے اور جو بڑے بڑے بڑی بات انسانیت نہیں کرتے ہیں، یہی زنجیریں ڈال کر کے انسانوں کو بیچا کرتے ہیں۔ آواز مؤثر جو اٹھی اور جس نے پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا وہ محمد رسول اللہ کی آواز تھی۔ تو حضور کی رحمت کا فیضان آج بھی انسانیت میں بڑھ رہا ہے اور حضور کی رحمتوں کے نور سے پوری کائنات منور ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع بنی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہوتی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف فرما رہے